अस्सलाम वालेकुम। सादे की लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद है। चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। मगर अंजाम हर लहर का यही होता है। वो मेरे साथ किनारे किनारे दूर तक चला गया। चंपा वहीं बैठी रही। रास्ते में उसने पूछा, ज़हीर, हाँ, तुम्हारी राय में मैं कैसा आदमी हूँ? मैं उसके सवाल पर हैरान रह गया। जी, आप क्या कह रहे हैं? मैंने सरासमगी से पूछा। मुझे डर लगा कि चंपा ने ज़रूर उसे कुछ बता दिया है। नहीं, मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ, अच्छी बुरी जो कुछ भी हो बताओ। मैं खफा ना होने का वादा करता हूँ। आपका क्या मतलब है? मैंने बदहवासी से कहा। मेरा मतलब साफ है। मगर क्यों? आपको इसकी क्या जरूरत पड़ गई? मुझे अपने आप पर शुबा होने लगता है। नहीं, मैंने हज़ियानी अंदाज में कहा, शुबा निकाल दीजिए। वो चलते चलते ठहर गया। ज़हीर, मुझे तुम्हारा जवाब मालूम है। तुम मुझे भरोसे के काबिल आदमी समझते हो तो फिर मुझ पर भरोसा करो। मुमकिन है तुम्हारी समझ में कोई बात ना आ रही हो, ऐसा है तो मेरी अक्ल पर इन्हिसार करो। अपना हर काम आदमी खुद नहीं करता, उसे दूसरों की जरूरत पड़ती है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच सकता हूँ, मुझे ऐसा करने का मौका दो। मगर मैं तो आपके पास ही मौजूद हूँ। लेकिन कहाँ? वो मायूसी से बोला। तुम तो अलहदा रहते हो। तो मुझे माफ कर दिया कीजिए। मुझे अपने आप पर काबू नहीं रहता। मैं जानता हूँ, लेकिन जब ऐसा हो तो खुद को दूसरों के काबू में दे देना चाहिए। तजुर्बा करके देख लो। अगर कोई फर्क ना पड़ा तो दूसरे खुद नदामत से पीछे हट जाएंगे। फिर वो तुम्हें कुछ ना कहेंगे। जी, मैंने हल्की आवाज में कहा। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए चंपा तक पहुंच गए। उसने बाल खोल लिए थे। समंदर की हवा से उसके बाल उड़ रहे थे। जब हम घर वापस पहुंचे तो रात हो चुकी थी। मैं मना करता रहा, मगर चंपा मेरा सर दबाती रही और मेरी आंख लग गई। दूसरे दिन दोपहर राजकृष्णा दफ्तर से वापस आया तो उसके साथ एक नौजवान लड़की भी थी। उसका रंग संदली था, नक्शो निगार सजल और सुबक थे, जैसे इन्हें ढाला गया हो। शक्लो सूरत से वो बहुत संजीदा और पुरवकार नजर आती थी। हालांकि उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। आंखें स्याह और रोशन थी। बाल भूरे और बहुत लंबे थे। एक सादा सी साड़ी पहने हुए थी। मजमूई तौर पर वो एक बहुत अच्छी लड़की थी। ये मिस जूलीन है, उसने शाइस्ता लहजे में कहा। इन्होंने कम उम्री ही में अच्छा खासा पढ़ लिख लिया है और अब मैंने इन्हें जहमत दी है कि ये अपने इल्म से कुछ तुम्हें भी फायदा पहुंचाएं। आज से ये तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाएंगी। मिस जोलीन, ये ज़हीर है, मुझे यकीन है कि ये तुम्हारे लिए एक अच्छा शागिर्द साबित होगा। बुजुर्गों का कौल है कि जुबान सीखनी हो तो औरत से सीखी जाए। मगर मैं, मेरे हलक में लफ्ज फंस गए। मगर क्या? यानी कि क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते? इल्म के सामने आदमी की हैसियत हमेशा बच्चे जैसी होती है और एक सादतमंद बच्चे ही की तरह इसे पेश आना चाहिए। इल्म के लिए उम्र मुकर्रर नहीं होती। पहली बार जुलीन अपनी खनकती हुई आवाज में बोली। अगर आपने मेहनत की तो सिर्फ चंद महीनों में आप बहुत से साल क्रॉस कर लेंगे। बस अब इधर उधर की कोई बात नहीं, राजकृष्णा ने फैसला कुन अंदाज में कहा। मिस जुलीन, आप अपने शागिर्द को लेकर दाएं जानब के कमरे में चली जाइए। आइए, जुलीन ने मुस्कुराते हुए कहा। आइए, जाओ। राजकृष्णा ने मेरा तजबजब देकर मुझे डांटा। मैं भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। कई बार इरादा किया कि कहूँ इसकी जरूरत नहीं है, मगर बात जुबान तक आ के रुक गई। मिस जुलीन राजकृष्णा के कमरे में आ गई और हम दोनों मेज के गिर्द आमने सामने बैठ गए। ये बताइए कि आपने पहले कितना पढ़ा है और क्या पढ़ा है? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने बेजारी से कहा। कुछ नहीं? उसकी आंखों में हैरत भर गई। यानी आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा? कुछ भी नहीं? आप हरूफ नहीं पहचानते? थोड़े बहुत, मैंने तल्खी से कहा। उसने स्कूल से सादा कागज का एक पैड उठाया और पेंसिल आगे कर दी। जरा अपना नाम लिखिए। मैं झिझकने लगा। वो पलकें चिपकाती हुई बोली, घबराइए नहीं, जैसा कुछ भी आप जानते हैं लिख दीजिए। बहुत खराब लिख दीजिए। मैंने उल्टे सीधे लफ्जों में ज़हीर हाँ लिख दिया। उसने बड़े गौर से मेरी तहरीर का मुआयना किया। वो फिक्रमंदी से बोली, इब्तदा से काम करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, मैं कल आपके लिए कापियों और किताबों का सेट ले आऊंगी। देखिए, सारी बात शौक की है। शौक नहीं होगा तो मैं क्या, कोई भी आपको कुछ नहीं सिखा सकेगा। बस अपने अंदर शौक पैदा कीजिए और ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए कि आप अब तक कुछ नहीं पढ़ सके। लोग पढ़ के भी तो भूल जाते हैं। आपको जो भी परेशानी हो मुझसे फौरन पूछ लीजिए। वो मुझे समझाती रही और मैं मुंह लटकाए सुनता रहा और सोचता रहा कि क्या करूं। राजकृष्णा को किस तरह समझाऊं? इतनी अच्छी लड़की को पढ़ाने के लिए ममूर करने पर उसने कितना रुपया खर्च किया होगा। बिल्कुल फजूल। मिस जुलीन ना जाने कहाँ रहती होगी, रोज आएगी जाएगी। मैंने तय किया कि मैं राजकृष्णा को मना कर दूंगा कि मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं चाहता। मगर फिर वो बहुत नाराज होगा। मैं इसी कश्मकश में था कि जुलीन ने अपनी शुस्ता और महजब आवाज में मुझे पुकारा। मिस्टर ज़हीर, क्या आप मेरी बातें तवज्जो से सुन रहे हैं? जी, मैं हड़बड़ा कर कहा। जी सुन रहा हूँ। सिर्फ सुनना नहीं, सुन के दिमाग भी खपाना है। जी, मैंने चुस्ती से कहा। आप सेहतमंद आदमी हैं, नौजवान हैं, बस सिर्फ एक चीज की कमी है आप में।
جب یہ کمی دور ہو جائے گی تو دیکھیے کیسی تبدیلی آئے گی. لوگ ہر جانب سے آپ کے قریب ہونے کی کوشش کیا کریں گے. آپ کی بات میں وزن پیدا ہو جائے گا. لوگ آپ سے مشورہ لیا کریں گے. آپ کی عزت میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا. بڑے بڑے لوگوں سے آپ کے تعلقات ہوں گے. بس یہ سب آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنی یہ کمی کتنی تیزی سے دور کرتے ہیں. میں آپ کے شوق میں ہر لمحے ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیتی رہوں گی. مس جولین اس دن جلد واپس چلی گئی. میں دن بھر راج کرشنا سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا. حالانکہ رات کو وہ مجھے گھمانے بھی لے گیا. چمپا بھی ساتھ نہیں تھی، مگر راج کرشنا نے اپنی طرف سے جولین کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا. وہ مجھے دن بھر کی ردات سناتا رہا کہ مستانہ کو جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے اور 2-1 روز میں ان شہری کو بھی منتقل کر دیا جائے گا جو مستانہ کے ساتھ گرفتار کیے گئے تھے. راج کرشنا اس بات پر بہت خوش تھا کہ گزشتہ 2 دنوں کے اندر شہر کے جرائم میں حیرت انگیز کمی واقع ہو گئی ہے. دوسرے دن جولین کتابوں سے لدی پھدی آئی. سب ابتدائی کتابیں تھیں. وہ اس نے میرے سامنے رکھ دیں. پھر ایک ایک حرف بہت انہماک سے مجھے شناخت کراتی رہی. حرفوں سے لفظ بنانا، لفظوں کے معنی. CAT کیٹ، کیٹ مانی بلی، RAT ریٹ، ریٹ مانی چوہا. مجھے الجھن ہونے لگی. ایک مرتبہ جی میں آئی کہ اسے پوری کتاب سنا کر مطمئن کر دوں تاکہ وہ آرام سے اپنے گھر چلی جائے اور روز روز آنے کی تکلیف سے بچ جائے. مگر میں یہ نہ کر سکا. سبق پڑھانے کے بعد وہ باتیں کرنے لگی. اس کی باتوں کا انداز بہت دلکش تھا. باتیں کرتے ہوئے اس کی پلکیں تھرکتی رہتی تھیں اور پتلیاں تیزی سے حرکت کرتی تھیں. باتیں کرتے کرتے فقطن وہ پوچھنے لگی، آپ کو موسیقی سے دلچسپی ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور خوابدیدہ لہجے میں کہنے لگی، اچھا ہوا آپ نے ہاں کہہ دیا، ورنہ میں بہت اداس ہوتی. جسے موسیقی کی تمیز نہ ہو وہ مجھے ادھورا آدمی لگتا ہے. میں سوچتی ہوں سنگیت نہ ہوتا تو دنیا کیسی ہوتی. آپ گانا جانتی ہیں؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا. ہاں تھوڑا بہت آتا ہے. اور آپ کو؟ مجھے بالکل نہیں آتا، لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میرا ایک دوست تھا شولی، وہ ستار خوب بجاتا تھا. اور بھی لوگ تھے. میں تو سنتا رہتا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ خود گانے کی بنسبت گانا سننا اور لطف اٹھانا زیادہ سچی بات ہے. وہ کیسے؟ وہ تجسس سے بولی. وہ ایسے ہے کہ بنیادی طور پر گانا گانے اور سننے والے دونوں ہی موسیقی کا جذبہ ہوتا ہے، مگر گانا گانے والا آدمی کسی نہ کسی قدر پابند ہو جاتا ہے، جبکہ سننے والا اس پابندی سے آزاد ہوتا ہے. گانے والے کو ریاضت کرنی پڑتی ہے اور گانے کے آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب آپ خود ہی بتائیے کہ کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے. کان گانے کے آداب سے بے بہرا ہوتے ہیں اور وہی سننا چاہتے ہیں جس میں رس ہو. گانے والا رس پیدا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور جہاں کوشش ارادہ شامل ہو جائے وہاں. میں فوراً سنبھل کر چپ ہو گیا. جولین مجھے تک رہی تھی. کہیے نا، بات پوری کیجیے. وہ بے چینی سے بولی. بات ختم ہو گئی. مجھے خیال آ گیا کہ میں اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہوں. آپ نے بڑی عجیب بات کہی. وہ جوشیلے لہجے میں بولی. کرشنا جی آپ کے بارے میں سچ کہتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا. وہ کہتے تھے ظہیر تمہارے لیے ایک دلچسپ شاگرد ثابت ہوگا. تم ایک تجربہ کرو گی. وہ اپنے دل میں آپ کے لیے بہت ارمان رکھتے ہیں اور آپ کو ہر لحاظ سے ایک مکمل نوجوان دیکھنا چاہتے ہیں. جولین اس دن زیادہ دیر تک ٹھہری رہی. چمپا نے اس کی بڑی خاطر کی. وہ دونوں بنگلے کے متصر لان میں بیٹھی ہوئی باتیں کرتی رہیں. جولین ابھی گئی نہیں تھی کہ راج کرشنا آ گیا. اس نے ڈرائیور کو ہدایت کی کہ وہ جولین کو اس کے گھر پہنچا آئے. جو وہ کپڑے بدل کر اور چائے پی کر اطمینان سے بیٹھا تو میں نے ہمت کر کے کہا، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. وہ اچھل سا پڑا اور ایک دم سنجیدہ ہو کر بولا، کہو. میں مس جولین کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے جھجکتے جھجکتے کہا. اس نے سر ہلایا تو مجھے کچھ اور کہنے کا حوصلہ ہوا. آپ پیسے کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ ترشی سے بولا. مطلب یہ کہ، میں نے تیزی سے کہا، میرا دل پڑھنے میں لگتا ہی نہیں. ان کا وقت خراب ہوگا اور آپ کا پیسہ. آپ انہیں منع کر دیجئے. جب میرا جی چاہے گا میں خود آپ سے کہہ دوں گا. وہ ہنسنے لگا. پڑھنے میں کس کا جی لگتا ہے؟ پڑھنے میں کس کا جی لگتا ہے؟ جی لگانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. کوشش کرو. مس جولین باتیں بھی بہت مفید کرتی ہیں. پڑھا کم کرو، سنا زیادہ کرو، اور پیسے ویسے کا خوف چھوڑ دو. آئندہ ایسی بات منہ سے نہ نکالنا. مگر یہ سب بے سود ہے، میں نے جھجلا کر کہا. تعلیم کبھی بے سود نہیں ہوتی. وہ سخت لہجے میں بولا. میری خاطر صحیح، مگر تم تھوڑی دیر کے لیے جبر ضرور کر لیا کرو. مس جولین بہت اچھی لڑکی ہے. یہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ بری ہیں؟ دیکھو ظہیر، تمہیں ان سے پڑھنا ہے، یہ میرا حکم ہے بس. میں اور کچھ سننا نہیں چاہتا. اس نے تند و تیز لہجے میں کہا. مس جولین تیسرے دن بھی آئی، چوتھے دن بھی، پانچویں دن بھی، اور کتابوں میں کم باتوں میں زیادہ وقت صرف کرتی رہی. اس نے طرح طرح کی باتیں کی. اس کا لہجہ شیریں اور انداز نفیس تھا. روز نیا لباس بدل کے آتی تھی، صاف ستھرا. گو وہ بہت بھڑکیلا اور شوخ نہیں ہوتا تھا. اس کی باتوں کی طرح نکھرا ہوا، صاف اور اجلا ہوتا تھا. میں نے راج کرشنا کی ہدایت پر حرف بہ حرف عمل کیا. جس وقت وہ آتی میں کمرے میں چلا جاتا اور کتابیں کھول کر بیٹھ جاتا. اسے کل کا سبق سناتا، کاپی دکھاتا. جس وقت وہ آتی میں کمرے میں چلا جاتا، کتابیں کھول کے بیٹھ جاتا. اسے کل کا سبق سناتا، کاپی دکھاتا. وہ اس پر گڈ لکھتی، شاباش دیتی اور نیا سبق پڑھاتی.
یہ تماشا کرتے ہوئے مجھ پر جب اداسی غالب آ جاتی تو وہ باتیں کرنے لگتی۔ میرے کان اس کی باتوں کے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ میری زبان سے کوئی جملہ نکل جاتا تو وہ اسی جملے کے موضوع پر گفتگو کرنے لگتی۔ چھٹے دن وہ کچھ گھبرائی سی تھی۔ میں نے پوچھا، مس کیا بات ہے؟ آج آپ کچھ فکر مند نظر آتی ہیں۔ کچھ تذبذب کے بعد وہ بولی، ہاں ظہیر، میرے باپ بہت بیمار ہیں۔ کیا ہو گیا انہیں؟ میں نے افسردگی سے پوچھا۔ انہیں دکھ ہے۔ روحانسی ہو گئی۔ دکھ ہے؟ سنا ہے یہ تو بہت برا مرض ہوتا ہے۔ ہاں بہت برا ہوتا ہے، اور وہ اپنی بیماری کے آخری درجے میں ہیں۔ ان کا سینہ کھوکھلا ہو چکا ہے۔ اب وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ کیوں نہیں رہیں گے؟ آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا علاج نہیں ہو رہا کیا؟ آپ انہیں بیماری میں چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئیں؟ آپ کو ان کی تیمارداری کرنی چاہیے تھی۔ میں ان کی تیمارداری اور علاج کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ شاید ایسی کوئی دوا ہی نہیں بنی جو میرے ڈیڈی کو شفا دے سکے۔ اس کی آواز پھٹنے لگی۔ یہ تو آپ نے بہت بری خبر سنائی۔ آپ کہتی تھی کہ آپ اپنے ماں باپ کی اکلوتی لڑکی ہیں۔ آپ کو تو ان کے پاس رہنا چاہیے۔ کل سے آپ نہ آئیے گا، اور میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ میں کرشنا جی سے کہوں گا، وہ کسی بہت بڑے ڈاکٹر کو جانتے ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لرزنے لگے۔ کرشنا جی سے کچھ مت کہیے گا۔ میں ہر بڑے ڈاکٹر کو دکھا چکی ہوں، یہاں آنے میں کل 2-2.5 گھنٹے ہی تو لگتے ہیں۔ اس طرح کچھ دیر کے لیے مجھے اس ماحول سے دور ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ اچھا اب آپ اپنا کام کیجیے، اس نے اپنے آنسو پیتے ہوئے کہا۔ آپ نے کتنا یاد کیا؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں نے کتاب بند کر دی۔ نہیں مس، اب پڑھائی نہیں ہوگی۔ اب آپ جا کے اپنے باپ کو دیکھیے، ممکن ہے وہ آپ کو پکار رہے ہوں۔ میں اسی لیے آپ سے نہیں کہہ رہی تھی۔ نہیں، میں اپنا وقت پورا کر کے جاؤں گی۔ وہ ٹھیک ہی ہوں گے، چلیے آپ شروع کیجیے۔ وہ نہیں مانی۔ میں نے اس دن جلدی جلدی سبق پڑھ لیا اور اس کی کسی بات پر بحث نہیں کی، لیکن اس نے اسی وقت اٹھنے کا ارادہ کیا جب شام ہونے لگی۔ میں نے کہا، مس میں آپ کے ساتھ ڈیڈی کو دیکھنے چلتا ہوں۔ نہیں، وہاں آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم بھی بہت احتیاط کرتے ہیں، وہ دل کے مریض ہیں۔ میں نے بہت اصرار کیا تو وہ کسی اور دن ساتھ چلنے کا کہہ کر چلی گئی۔ رات کو راج کرشنا مجھے کلب لے گیا۔ وہاں بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ ان دنوں اخبارات میں روز بائکلا کے علاقے میں پڑنے والے چھاپوں کے متعلق کچھ نہ کچھ چھپتا رہتا تھا، اور ہر خبر کے ساتھ راج کرشنا کا نام بھی آتا تھا۔ میں بھی روز بہت توجہ سے اخبار دیکھتا تھا، کیونکہ گھر آنے والے فوٹو پر راج کرشنا کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بمبئی پولیس کے پرانے افسر اس سے خوش نہیں ہیں۔ وہ تو اخبارات نے حکومت پر زور ڈالا کہ مجرموں کے ساتھ کوئی رعایت کی گئی تو لوگ پولیس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ معلوم نہیں اخبار والوں کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ چند بااثر لوگ راج کرشنا کو نرمی اختیار کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ بمبئی کے ایک رئیس گوپال دتا نے حوالات میں خودکشی کر لی تھی، اور باقی معزز لوگ جیل بھیج دیے گئے تھے۔ اس رات کلب میں ہر شخص راج کرشنا کے قریب رہنے اور اس کی زبانی کوئی نہ کوئی بات سننے کی فکر میں تھا۔ نورین بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں آ گئی اور مجھے دیکھ کر تقریباً بھاگتی ہوئی سیدھی میرے پاس آئی۔ اس نے نیلی اسکرٹ پہن رکھی تھی۔ ارے آپ آج آپ کیسے آ گئے؟ وہ حیرت سے بولی۔ جیسے آپ آ گئی، میرے منہ سے نکل گیا۔ ہم تو روز آتے ہیں۔ میں روزانہ سوچتی تھی کہ شاید آپ آج آ جائیں۔ آج آ جائیں، مجھے آپ سے شکایت ہے، وہ ناراضی سے بولی۔ آپ نے ہم لوگوں کو اپنے گھر نہیں آنے دیا۔ کرشنا جی کہہ رہے تھے کہ وہ کس دن آپ کو بلائیں گے۔ دیکھیے وہ دن کب آتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، ابھی آپ نے اپنے گھر جانے کا پروگرام تو نہیں بنایا؟ وہ میز پر جھکتی ہوئی بولی۔ ابھی تو ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ پھر ٹھیک ہے، ہمارا جہاز آنے ہی والا ہے۔ آپ کے ہم نے سوچا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت دور سمندر میں نکل جائیں گے اور کئی دن بعد واپس آئیں گے۔ آپ ہوں گے تو اور مزہ رہے گا۔ جہاز بھی ایک طرح کا کلب بن جائے گا۔ ہم عرشے پر بیٹھ کر خوب باتیں کریں گے۔ اتنا بڑا وقت ہوگا۔ چلیں گے نا؟ جی مگر کرشنا جی کیسے نہیں جائیں گے؟ ان کے ہاتھوں میں ہم ہتھکڑی ڈال کر لے جائیں گے۔ وہ دوسروں کو بہت ہتھکڑیاں لگاتے ہیں۔ وہ بھلا اتنی اچھی سیر نہیں کریں گے؟ اتنا کام کرنے کے بعد انہیں کچھ آرام ملنا چاہیے۔ ہم جب تک کلب میں موجود رہے وہ میرے پاس ہی بیٹھی رہی، اور مجھے مس جولین کا خیال آتا رہا۔ کاش اس کا باپ ٹھیک ہو۔ راج کرشنا لوگوں کے درمیان گھرا رہا۔ پھر جب ناچ شروع ہوا تو وہ مسز روپ پٹیل کے ساتھ ناچنے لگا، اور نورین ناچ کی دھن پر اپنے پاؤں تھرکاتی رہی اور مجھے مجبور کرتی رہی کہ میں بھی اس کے ساتھ راج کرشنا اور دوسرے لوگوں کی طرح ناچوں۔ میں نے صاف منع کر دیا، مجھے ناچ نہیں آتا۔ میں آپ کو ناچ سکھاؤں گی، وہ مچلتی ہوئی بولی۔ دیکھ لیجئے، پھر آپ کو ایک عجیب لطف آئے گا۔ آپ بے خود ہو جائیں گے جیسے آپ نے کوئی نشیلی چیز پی لی ہو۔ نورین اور میں تنہا ایک بڑی میز کے گرد بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر میں کئی لڑکیاں اور عورتیں بھی وہاں آ کر بیٹھ گئیں۔ مجھے حبس محسوس ہونے لگا۔ میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا، مگر نورین نے میز کے نیچے میرے گھٹنے پر ٹہوکا مارا اور اپنا پیر میرے پیر پر رکھ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ ان کے آنے کے بعد اس طرح اچانک اٹھنا بد تہذیبی ہے۔ ان سب کی نگاہیں مجھ پر مرکوز تھیں اور وہ سب مسکرا رہی تھیں۔ مجھے ان کی مسکراہٹ زہر لگی۔ اس اثناء میں ناچ ختم ہو گیا اور راج کرشنا مسز روپ پٹیل کے ساتھ ہماری میز پر آ گیا۔ سب کھڑے ہو گئے۔ اس افراتفری میں مجھے راج کرشنا کے قریب پہنچنے کا موقع مل گیا۔ پھر میں، نورین، راج کرشنا اور مسز روپ چاروں ایک دوسری میز پر بیٹھ گئے۔ مسز روپ کے گلے میں
وہی ہار لٹک رہا تھا، کورا کی امانت، جس کا ابا جان نے خیال نہیں کیا۔ میری نظریں اس کے گلے سے نہیں ہٹ رہی تھی اور میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ اس دوران میں نورین نے جو باتیں کی وہ میں نے نہیں سنی۔ میں اس فکر میں تھا کہ مسز رو پٹیل کے گلے سے یہ ہار کس طرح چھینوں کہ اسی وقت راج کرشنا میرے کان میں چپکے سے بولا، چلیں چلیں، میں نے فقطن اٹھتے ہوئے کہا۔ سب ہمیں روکتے رہے۔ نورین پہلے کی طرح کلب کی عمارت کے خاص دروازے تک ہمیں پہنچانے آئی اور اس بار اس کے ساتھ کلب کے بہت سے مرد تھے اور عورتیں تھیں۔ راج کرشنا نے باری باری سب سے مصافحہ کیا، سب کا شکریہ ادا کیا، سب واپس ہو گئے، مگر نورین واپس نہیں گئی۔ وہ ہمارے ساتھ دروازے سے باہر آ گئی اور اس نے اس وقت تک راج کرشنا کو آگے نہیں بڑھنے دیا جب تک اپنے گھر آنے کا وعدہ نہ لے لیا۔ عمارت سے باہر نکل کر ہم کلب کے وسیع سبززار میں آ گئے۔ دور لان اور درختوں کے پرلی طرف پختہ فرش پر گاڑیاں کھڑی تھیں۔ جسے کلب سے جانا ہوتا وہ دربان کے ذریعے موٹر پورٹیکو میں طلب کر لیتا۔ ہم نے دربان کو یہ زحمت نہیں دی کیونکہ ہمارے ساتھ ڈرائیور ہی نہیں تھا۔ باہر آ کر میں نے گہری گہری سانسیں لی۔ سبزے پر چاندنی سو رہی تھی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اونچے اور گھنے درختوں کے نیچے کہیں کہیں گہرا اندھیرا تھا۔ ہوا نرم اور ٹھنڈی تھی۔ سوئمنگ پول کا پانی دور سے چمک رہا تھا۔ اتنا اچھا موسم اور منظر چھوڑ کر یہ لوگ عمارت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا جی چاہا کہ میں یہیں سبزے پر لیٹ جاؤں۔ ہم آہستہ قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ابھی ہم درمیان ہی میں تھے کہ ایک درخت کے سائے میں سے گزر رہے تھے کہ مجھے کچھ آہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر نظر ڈالی مگر چونکنے کی مہلت بھی نہ ملی۔ ایک سایہ بجلی کی سی تیزی سے درخت کی اور سے نکلا اور راج کرشنا پر چھپٹا۔ میں نے اچانک راج کرشنا کو زور سے دھکا دے دیا۔ وہ شخص جھونک میں کچھ آگے بڑھا مگر ایک لمحے میں پلٹ کر مجھ پر لپکا۔ میں اچھل کر کچھ پیچھے ہٹ گیا اور میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیے اور کسی نومشق کی طرح ادھر ادھر تھرکنا شروع کر دیا۔ اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر مجھ پر حملہ کر دیا۔ کوئی دوسرا ہوتا تو چاقو اس کے شانے اور سینے پر کئی انچ کی لکیر کھینچتا ہوا گزر جاتا، مگر اس کا ہاتھ جیسے ہی اٹھا میں نے پھرتی سے بائیں جانب سمٹ کر اسے اپنے پنجے کے قبضے میں لے لیا۔ یہ لمحہ ایسا ہی تھا کہ مجھے چاقو بازی سے نابلد کوئی شخص سمجھے اور سیدھا براہ راست وار کرے۔ میرا تاثر کامیاب رہا۔ اس نے کسی تردد کے بغیر پوری توقع سے حملہ کیا۔ ادھر اسے راج کرشنا کے اٹھ جانے اور شور مچانے کا خطرہ ہوگا اور ادھر وہ میری غیر متوقع مزاحمت سے بکھلا گیا ہوگا۔ جو کچھ اسے کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ اس کے نتیجے میں اس کی کلائی میرے پنجے کی گرفت میں تھی اور وہ اسے آزاد کرانے کے لیے پوری جدوجہد کر رہا تھا۔ اس نے کئی پنتیرے بدلے۔ میں نے اپنا دوسرا ہاتھ آزاد کر رکھا تھا۔ اس کے پیٹ پر مسلسل ضربے لگا رہا تھا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے میرے چہرے پر مکے مار کر میرا اتکاز ختم کرنے اور مجھے بدحواس کرنے کی فکر میں تھا۔ 3-4 مکے اس نے میرے چہرے پر لگا ہی دیے۔ شاید میری بھون پھٹ گئی مگر میں نے اس کا پیٹ ادھیڑ ڈالنے کی کوشش جاری رکھی۔ اس نے اپنا جسم کسی قدر پیچھے کر لیا تھا، چنانچہ میری ضربیں چلتی ہوئی پڑ رہی تھی۔ ادھر میں نے راج کرشنا کو اٹھ کر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے چیخ کر اسے دور رہنے کی ہدایت کی۔ اب میری توجہ چاقو والے ہاتھ پر زیادہ نہیں تھی کیونکہ وہ پوری طرح میرے پنجے کے شکنجے میں کسا ہوا تھا۔ حملہ آور خاصا پھرتیلا شخص تھا اور مجھے معلوم تھا کہ ایک بار ہاتھ میں آئی ہوئی کلائی چھوٹ جائے تو حملہ آور کا غضب سوا ہو جاتا ہے، پھر وہ نئے عزم سے حملہ کرتا ہے۔ راج کرشنا نے میری ہدایت پر عمل کیا تو مجھے کچھ اطمینان ہوا اور میں نے اس کے پیٹ پر ضربے لگانے کی بجائے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا، اسے چھڑانے کے لیے کچھ آگے بڑھا۔ میرا گھٹنا پہلے ہی اٹھا ہوا تھا لیکن اسے بلبلانے کا موقع نہیں ملا۔ اس نے اچانک اپنے چاقو والے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور چاقو اس طرح چھوڑا کہ وہ دور جا کے گرے۔ میں نے اپنا ارادہ ترک کر کے اس کے دونوں ہاتھ آزاد کر دیے۔ اس نے چاقو کی طرف جست لگانے کا ارادہ کیا مگر وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ پنتیرا بدل کر ایک طرف بھاگ پڑا۔ میں نے اس کے پیچھے دوڑنے کی کوشش کی۔ وہ آنن فانن کلب کی باؤنڈری پھلانگ گیا۔ میں بھی باؤنڈری پکڑ کر اسے عبور کرنے کے لیے جست لگانے ہی والا تھا کہ راج کرشنا کی چیختی ہوئی آواز نے میری ہمت پست کر دی۔ اس نے اندھا دھند بھاگتے ہوئے مجھے پکڑ لیا اور میرے گلے میں جھول گیا۔ اس کی چیخو پکار پہ دربان اور گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ڈرائیور متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ لان میں ادھر ادھر منتشر ہوئے اور ہم تک پہنچ گئے۔ راج کرشنا اپنے رومال سے میری بھون صاف کر رہا تھا۔ خون نے پورا چہرہ بھگو دیا تھا۔ ڈاکٹر ملہوترا اندر ہیں صاحب، ایک دربان نے مشورہ دیا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے دھاڑ کر کہا۔ چلیے، ایک ذرا بھو پھٹ گئی ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، انہیں یہاں سے دور کیجیے۔ راج کرشنا نے ڈرائیوروں اور دربانوں کو اپنی جگہ واپس ہونے کا حکم دیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا گاڑی تک لانے لگا۔ میں راستے میں حملہ آور کا چاقو اٹھانا نہیں بھولا۔ میں نے کرشنا کا رومال منہ پر رکھ کے خون روک لیا تھا۔ راج کرشنا کی بھی خواہش تھی کہ کلب کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں تک بات نہ پہنچے۔ اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی تیز رفتاری سے بھگاتا ہوا گھر لے آیا۔ چمپا نے میرے چہرے پر جمع ہوا خون صاف کیا۔ زیادہ تشویش کی بات نہیں تھی، ایسے نشانات تو عام ہوتے ہیں، مگر چمپا اور راج کرشنا اس طرح برتاؤ کر رہے تھے جیسے میری جان نکل گئی ہو۔ میں نے کوئی دوا نہیں لگائی، خون راستے میں ہی رک گیا تھا۔ وہ میرے پہلو میں بیٹھا مجھے حیرت سے گھورا تھا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھیں۔ مجھے خوشی تھی کہ اسے کوئی گزند نہیں پہنچی۔ اگر ذرا سی تاخیر ہو جاتی تو اس وقت نہ جانے کیا ہوتا۔ وہ بھاگ گیا۔ اگر راج کرشنا میرے پیر نہ جکڑتا تو میں اسے ضرور ڈھونڈ نکالتا۔